अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। आज हम 23 मार्च 1987 जो कि एक तारीख़ का सानहा, बहुत बड़ा सानहा हुआ था, तो जिसके अंदर बहुत सारी शहादतें भी हुईं। तो आज उस सानहे के बारे किला लक्ष्मण सिंह का वो उसके बारे में बात करेंगे कि उसके हक़ाइक़ क्या थे, उसका पस मंज़र क्या था और वो सानहा हुआ कहाँ पे था। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर फ़ारूक क़द्दूसी साहब। हम उनसे बात करते हैं कि वो प्रोग्राम क्या था, तो इसके हवाले से थोड़ी-सी हमें तफ़सील देते हैं कि वो इब्तिदाई प्रोग्राम क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल मन्नान कमर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने शुहदाए अहले हदीस की याद में ये प्रोग्राम तरतीब दिया। आप तशरीफ़ लाए और अपने शुहदा की मिल बैठ के यादें ताज़ा करने का ये मौका आया। 23 मार्च 1987 को आज 38 बरस बीत चुके हैं और यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे आज 23 मार्च है और आज शब ही हमने ये जलसा करना है। ये अहले हदीस यूथ फोर्स रावी रोड ये ज़ेर-ए-एहतमाम जलसा था। हज़रत अल्लामा शहीद ने अहले हदीस यूथ फोर्स कायम की और उनके दौर में ये एक मुतहर्रक और जानदार तंजीम थी कि जिसका बहुत असर रसूख था। कागजी तंजीम बिल्कुल नहीं थी, ना ये किसी की खुशनुदी के लिए थी, बल्कि इसका जो मकसद था उलमा अहले हदीस का तहफ़्फ़ुज़, मदारस मसाजिद के ऊपर कोई आँच ना ले दी जाए, अपने इदारों को बचाया जाए, अपने उलमा का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, अपनी शनाख्त बरकरार रखी जाए। तो अहले हदीस यूथ फोर्स लाहौर में रावी रोड का जो यूनिट था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत मुतहर्रक था। अल्लामा शहीद बहुत तारीफ़ किया करते थे हमारी, लोगों को कहते थे कि यूथ फोर्स रावी रोड वालों की तरह काम किया करो। हमारा मरकज़ मस्जिद मोहम्मदी गुरबा अहले हदीस थी। ये मस्जिद रावी रोड में मेन सड़क के बिल्कुल अंदर छोटी सी मस्जिद है, 1.5-2 मरले की। वो हमारा मरकज़ हुआ करती थी। इंतज़ामी तौर पे गुरबा के तहत थी, लेकिन उसमें सारा असर रसूख और सारा काम हम ही करते थे। अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम होता था और मस्जिद वाले फनाख दिल थे, उसकी इंतज़ामिया बहुत खुले दिल वाली थी। अब तो ये है कि हम अगर अपनी प्रोग्राम में किसी दूसरे को बुलाएं तो मना कर दिया जाता है या हिदायत जारी कर दी जाती है कि फ़लाँ बंदा चाहे वो कुरान पाक पढ़े, भले वो हदीस शरीफ की वजाहत फरमाए, भले वो मसले के अहले हदीस बयान करे, लेकिन चूँकि वो हमारी तंजीम कर रही इसलिए हमने उस प्रोग्राम में जाना नहीं या उसे बुलाना नहीं। कि मैं किसी तंजीम पे तंज नहीं कर रहा, उमूमी बात कर रहा हूँ। तब ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो हमें उस मरकज़ में, उस मस्जिद में शायद सिवाय नमाज के अलावा कोई दाखिल ना होने देता। वहीं पे हम यूथ फोर्स की मीटिंग करते थे। उसी मरकज़ में, उस मस्जिद में एक बैठे-बैठे एक दिन मीटिंग में ख़्याल आया कि सब लोग जलसे करते हैं, हमने कभी जलसा नहीं किया। अल्लामा शहीद सारे पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं, जाते हैं दूर-दराज़ मुकामात पे जाके बस्तियों में जलसे करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा जलसा नहीं किया, क्यों ना हम भी जलसा करें। बैठे-बैठे ख़्याल आया ठीक है जी जलसा करना है। अब जलसा करना है, फ़ैसला होगा जी जलसा करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या ये सब बात की बातें थी। मेरे वालिद गिरामी मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह, उसके तय हुआ कि जी कुद्दूसी साहब से बात करें, वो हमें अल्लामा शहीद से टाइम ले दें। अहले हदीस यूथ फोर्स के जो मरकज़ी अफ़राद रावी रोड यूनिट के थे, उनमें मेरे मामूज़ाद भाई राना जावेद रफ़ीक, हमारे सदर थे अहले हदीस यूथ फोर्स रावी रोड के याकूब अंसारी, उनके कज़न अफ़ज़ल अंसारी और बड़े भाई अबू बकर कुद्दूसी। ये 4 अफ़राद मरकज़ी अफ़राद थे। रावी रोड यूनिट इन्हीं के गिर्द घूमता था। मैं तब छोटा-सा था, सब कुछ देखता था और एक जैसे खामोश तमाशाई, खामोश तो नहीं, छेड़खानी जारी रहती थी, अपने मिजाज के मुताबिक कोई ना कोई जुमला कस दिया। खैर, मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि हमें आप टाइम ले दें अल्लामा साहब से। वालिद साहब हंस पड़े, कहने लगे तुम लोग जाओ, जब उनसे टाइम लेना होगा तो फिर
میں آپ کے ساتھ چلا چلوں گا. قصہ مختصر. علامہ شہید سے جلسے کا ٹائم لیا, جلسہ فائنل ہو گیا 23 مارچ 1987. نام کے اوپر آیا کہ نام کیا رکھا جائے کانفرنس کا. ایک خیال تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیجیے کانفرنس, فضائل صحابہ, شان صحابہ, اس قسم کے جو عام عمومی کانفرنسز یہ عنوانات ہوتے ہیں. تو پھر ایک یہ بھی خیال آیا کہ 23 مارچ 1987 قرارداد پاکستان کی مناسبت سے دن ہے, تو کیوں نہ اس حوالے سے کوئی ملتا جلتا نام رکھ لیا جائے. علامہ شہید سے تذکرہ کیا, بے ساختہ فرمانے لگے ہم اہل حدیث ہیں, تو اس کانفرنس کا نام اہل حدیث کانفرنس رکھا جائے گا اور کوئی نام نہیں. تو اس جلسے کا جو نام اہل حدیث کانفرنس تھا یہ علامہ شہید نے رکھا تھا. تو قلعہ لچھمن سنگھ راوی روڈ لاہور میں اس دور کے جو بڑے بڑے مراکز تھے, لکشمی چوک, قلعہ گجر سنگھ, یہ تو مرکزی مراکز تھے, لاہور کا موچی دروازہ. لیکن قلعہ لچھمن سنگھ میں یہ تھا کہ یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کے ورکر بڑے متحرک تھے. پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں پہ رہتے تھے, بڑے متحرک تھے, AMP کے تھے. مجھے اسی طرح یاد ہے محترمہ بیگم نسیم علی خان ہمارے قلعہ لچھمن سنگھ اسی چوک میں جلسہ انہوں نے کیا تھا. PNA کی تحریک میں, نظام مصطفیٰ کی تحریک میں اسی چوک میں جلسہ ہوا. نواب رضا رسول اللہ خان تشریف لائے تھے اور بڑے بڑے اس دور کے جو سیاسی لیڈر تھے یہاں پہ آتے تھے. تو اس ایریے میں, اس علاقے میں قلعہ لچھمن سنگھ چوک ہی نمایاں جگہ سے, اس لیے وہاں بھی ہم نے جلسے کا فیصلہ کیا کہ قلعہ لچھمن سنگھ چوک میں جلسہ ہوگا. 5 بازاروں سے لگتے تھے. تو یہ اس جلسے کا ہلکا سا پس منظر تھا. اس کے اندر مقررین کون کون سے تھے؟ مقررین کی جب فہرست بنانے لگے تو مختلف نامور واعظین کا نام آیا. علامہ شہید کے ساتھ ان کو بلا لیا جائے, ان کو بلا لیا جائے. طے پایا کہ 2 افراد نمایاں بلائے گئے ہیں. ایک قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی مرکز, دوسرے مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ. اور بھی خیال تھا اس دور میں, ماشاءاللہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, مولانا عبدالعلیم یزدانی تھے, اور بھی علماء تھے. لیکن ہمارا خیال تھا کہ بہت لمبا چوڑا وسیع پروگرام نہ کریں, اس سے مختصر پروگرام ہو, 1-2 واعظین ہوں بس. اس وجہ سے ہم نے بلکہ ہم نے کیا تقدیر میں لکھا تھا کہ یزدانی صاحب کو بلایا جائے, کیونکہ علامہ شہید اور یزدانی صاحب تو لازم ملزوم ہوتے تھے اس دور میں. اہل حدیث جلسوں میں, کانفرنسز میں علامہ شہید کے ساتھ یزدانی صاحب لازم ہوتے تھے. اس لیے ہم نے یزدانی صاحب کو بلایا. قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی جا کے فیصل آباد, لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہ وہ کسی وجہ سے آ نہ سکے. قاری صاحب تشریف نہیں لائے تھے جلسے. یزدانی صاحب تشریف لائے اور جلسے میں نہیں آئے, وہ اپنی شہادت گاہ میں آئے. حالانکہ ان کا جانے کا پروگرام بن رہا تھا کہ میں نکل چلوں جلدی, علامہ شہید نے روک لیا. بلکہ جلسے سے پہلے یزدانی صاحب ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے, کھانے کا انتظام ہمارے گھر میں تھا, سب لوگ ہمارے گھر آ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد جلسہ گاہ میں آتے تھے. جس طرح جلسوں میں ہوتا ہے یہ اسی کا کھانے کا انتظام ہوتا ہے. یزدانی صاحب اٹھنے لگے جلسے کے لیے. علامہ صاحب نے کہا کہ جاؤ آپ جا کے تقریر کرو, اور زیادہ لمبی تقریر نہ کرنا. یزدانی صاحب ہنس پڑے, کہتے میں کردا ہی نہیں, تسی حکم تے کرو. تو علامہ صاحب ہنس پڑے, نہیں تسی کرو تقریر. تو یزدانی صاحب چلے, پھر علامہ شہید کہتے ہیں آپ چلیں, میں آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد وہ بھی جلسہ گاہ میں چلے گئے. تو اس وقت ہم نے جو دوسرے خطبات تھے, قاری عبدالمتین اصغر نوجوان تھے, چند سال پہلے فضائل صحابہ حافظ بیگم کوٹ میں دوران تقریر ان کی وفات ہوئی, انہیں بلایا. قاری ادریس حسن رحمۃ اللہ علیہ نیر مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کے آئے تھے, اور ان کا بڑا نام تھا. علامہ شہید کے جلسوں میں, جلسہ ہے عام میں قاری ادریس حسن صاحب تلاوت کیا کرتے تھے, اور علامہ شہید کے بے حد معتمد اور عقیدت مند تھے. علامہ شہید ان پہ بہت اعتماد کرتے تھے, اور قاری صاحب نے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی. وہ بہت محبت تھی انہیں علامہ شہید سے, بہت محبت تھی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے مقامی خطیب تھے انہیں ہم نے بلایا. یہ ہمارے جلسے کے مدعوین تھے. 23 مارچ 1987 کا یہ واقعہ, اس کے اندر سانحہ کیا پیش آیا, کیسا ہے وہ منظر تھا, کیا کچھ آپ نے ادھر دیکھا؟ آپ ادھر یوتھ فورس کے نوجوان تھے اور منتظم تھے, آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس جلسے میں بند دھماکہ ہوا, سب کو ہی پتا ہے. 11:37:19 سے جب یہ دھماکہ ہوا, میں سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا,
علامہ شہید کے اس آخری جلسے سے 3 دن پہلے ملک پارک بلال گنج میں ان کا جلسہ تھا. وہاں پہ میں علامہ شہید کے سامنے کرسی کے سامنے ان کے قدموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ تقریر کر رہے تھے اور ان کے قدموں میں جہاں اور لوگ بیٹھے تھے 3-4 افراد سے میں بھی وہاں پہ بیٹھا تھا. اب بھی میں نے یہی سوچا کہ میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں, قریب بیٹھ کے سنوں گا. لیکن اس وقت جلسہ گاہ کے ساتھ جو بازار تھا وہاں پہ 1-2 دکانوں کے شٹر بند ہونے کی آواز آئی, کچھ لوگوں کا تھوڑا سا شور تھا جو اس وقت ہو رہا ہوا. تو میں نے سوچا میں سب سے آخر میں چلا جاتا. میں سٹیج سے اترا خاموشی سے, جلسہ گاہ سب سے آخر میں چلا گیا. تو وہاں پہ پھر علامہ شہید کی جو خطاب تھا میں نے سنا, اور 11:37 تھے جب یہ بم پھٹا. یہ اس طرح مجھے ٹائم کا پتہ ہے کہ جب ہاسپٹل والوں نے میرے والد صاحب کا سامان دیا, ان کے کچھ کاغذ تھے جو ان کی جیب میں خون آلود کاغذ تھے, آج بھی بعضوں میں موجود ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ ان کی گھڑی تھی, گھڑی 11:37 پہ رک چکی تھی. تو وہ جب میں نے آخر میں نے اب بھی وہ منظر میرے سامنے ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے. رات کا اندھیرا ہے, لائٹیں جل رہی ہیں اور جلسہ آب و تاب سے جاری ہے. پن ڈراپ سائلنس تھا اس وقت, کیونکہ علامہ شہید کی تقریر شروع ہو چکی ہوئی تھی. کچھ ماحول ایسا, کچھ ساؤنڈ سسٹم بہت عمدہ, اور سب سے اس پہ مستضاد خطیب کی خطابت. اور پھر جو خطابت تھی اس وقت معمول کی خطابت نہیں تھی, امت مسلمہ کی حالت ظاہر بیان کر رہے تھے کہ مسلمان تب کیا تھے اور اب کیا ہے. دل سے آواز نکل رہی تھی. اس ماحول میں ہر آنکھ سٹیج کی طرف تھی. میں نے خود دیکھا جب میں کہ بم پھٹا ایسے تھا, یہ بالکل اس طرح مخروطی شکل میں ایسے چنگاریاں گرد و غبار ہوا میں اڑا اور بم پھٹا ہے. بیک وقت بم پھٹنے کے ساتھ اس طرح چنگاریاں بھی تھیں اور گرد و غبار بھی, اور لائٹ فوراً بند ہو گئی. میں سمجھا کہ شاید جو ویڈیو بن رہی ہے اس کا کوئی لائٹ پھٹی ہے یا قریب ٹرانسفارمر پھٹا ہے. اس بیچ میں لوگ بھاگتے ہوئے واپس نکل رہے ہیں جلسہ گاہ سے, اور کسی نے آواز لگائی بم پھٹا ہے. اب لوگ بھاگتے بھاگتے واپس جا رہے ہیں, اندھا دھند جس کا جدھر سینگ سمائے ادھر ہی بھاگ رہا ہے, اور میں سٹیج کی طرف بھاگ رہا ہوں کرسیاں پھیلا کے. جب میں سٹیج پہ پہنچا عجیب ہی منظر تھا, بہت دل خراش. سٹیج پہ مکمل اندھیرا تھا. علامہ شہید کی کرسی اپنی جگہ سے, اپنی جگہ پہ ان کی کرسی موجود نہیں تھی. چیخیں آہ و کراہ. اور جو علامہ شہید, آپ اگر کبھی ویڈیو دیکھیں تو یا وہ تصویر دیکھیں تو علامہ شہید کرسی پہ بیٹھے, ان کے بائیں طرف ٹیبل ہے اور صوفہ پڑا ہوا ہے, اور اس پہ جو معزز افراد تھے, مولانا یزدانی صاحب تھے, محمد خان نجیب تھے, میرے والد صاحب تھے, شیخ احسان اللہ جو صدر جلسہ تھے وہ لوگ بیٹھے تھے, رانا شفیق پسوبری صاحب وہ بھی اسی طرف اس وقت بیٹھ چکے تھے. تو وہ جو لوگ تھے 1-2 اپنی سیٹ سے غائب تھے, باقی ایسے جھکے ہوئے تھے. اب بھی میرے سامنے یہ منظر ہے کہ آگے ٹیبل پہ ایسے جھکے ہوئے ہیں, زخمی ہے اور شدید زخمی. ایک عجیب ہی وہ ماحول تھا جو لفظوں میں بیان کرنا شاید مشکل ہو. میں فوراً جو علامہ شہید کی کرسی تھی وہاں پہ انہیں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کیا. ساتھ ہی وہاں پہ معمولی سے 8-10 فٹ کے فاصلے پہ ہوں گے میکسیمم علامہ شہید گرے ہوئے ہیں. تو کسی نے آواز لگائی کہ علامہ صاحب تو ادھر ہے. میں بھی وہیں پہ تھا, اور بھی لوگ تھے. تو علامہ شہید وہاں پہ لیٹے ہوئے اور اپنے سر کے نیچے ایسے بازو رکھے ہوئے, ایسے بازو رکھ کے سر کے نیچے تھوڑا سا سر اوپر کیا,
اور لوگوں کو ہدایتیں جاری کر رہے ہیں. دیکھیں وہ بندہ، اس کے حواس کیسے، وہ حواس باختہ نہیں ہوئے تھے، شدید زخمی ہے، ہوش میں تھے، بے ہوش نہیں تھے. ہوش میں تھے، حواس باختہ نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت اس کنڈیشن میں کہ بم پھٹے 1 منٹ بھی نہیں ہوا اور لوگوں کو ہدایتیں جاری کر رہے ہیں کہ زخمیوں کو لے کے چلو، میری طرف کیوں اتنے آ رہے ہو، میرا خدمت دیکھو، لوگوں کو دیکھو. یہ ہوتا ہے لیڈر. آپ جو میری بات سن رہے ہیں ذرا آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو تصور کیجئے، تو کیسا منظر ہوگا کہ جو مرکزی لیڈر ہے، جو مرکزی قائد ہے، وہ اس کنڈیشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف کیوں آئے جا رہے ہو، دوسرے لوگوں کی طرف جاؤ، انہیں ہاسپٹل میں پہنچاؤ، گاڑیاں لاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہدایتیں جاری کر رہے ہیں. علامہ شہید کے بائیں طرف بم پھٹا تھا، ان کی بائیں ٹانگ شدید مجروح تھی. مجھے اب بھی وہ منظر یاد ہے کہ ان کی ٹانگ جیسے اپنی جگہ سے ہلا، موجود نہیں ہے، اور ان کی ٹانگ ایسے چرمر ہوئی ہوئی تھی. ٹانگ تھوڑی سی سیدھی کی، ہڈیاں جو تھی اور گوشت نظر آ رہا تھا، گوشت سے پھٹا ہوا تھا اور ہڈی نظر آ رہی تھی. سیدھی کی ٹانگ، اس کے اوپر تھوڑا کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈالا. اس بیچ میں وہاں پہ تو لمحے سے بھی پہلے فیصلہ کرنے والے معاملے تھے. جو لوگ تھے، گاڑیاں کوئی تھی، بہت زیادہ نہیں تھی، رکشے تھے، اور کچھ لوگ دور سے آئے تھے، ٹرالی پہ آئے تھے. وہ ٹرالی بڑی کام آئی، اس ٹرالی پہ زخمیوں کو ڈالا، پھر جو جس طرح لے کے گیا ہے، لیتے گیا زخمیوں کو. علامہ شہید کو جب گاڑی میں بٹھا دیا، اٹھا لیا گیا اور گاڑی میں بٹھایا، ہاسپٹل لے گئے. اس بیچ میں اسٹیج سے اس طرف اسٹیج کی طرف گیا تو میرے ماموں نے پوچھا میرے والد صاحب کے مطلب کہ ان کا کیا حال ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ اس اسٹیج پہ تو میرے والد صاحب بھی تھے. یہ بات کی کہانی ہے، بڑے بھائی ابو بکر نے اپنی کتاب تیرا نقش قدم میں لکھا ہے کہ جب میں علامہ شہید کی طرف بڑھا تو مجھے خیال آیا کہ علامہ صاحب کی طرف تو ہر بندے نے جانا ہے، تو جو باقی افراد ہیں ہم اس طرف کا رخ کریں. تو میں باقی افراد کی طرف گیا، میرے والد صاحب تھے جھکے ہوئے ٹیبل پہ. جس طرح میں نے بتایا نا کہ کچھ لوگ بم پھٹنے کے بعد آگے کچھ جھکے ہوئے تھے، تو میرے والد صاحب بھی ان میں تھے. تو ابو بکر بھائی نے والد صاحب کو لیا، ساتھ اور بھی لوگوں کا کوئی تعاون ہوگا تو ان کو اٹھا کے رکشے میں ڈال کے وہ ہاسپٹل لے کے گئے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ داستان لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ زانی صاحب اور دیگر افراد، ان سب کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا. وہاں پہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، اور ہم نے یہ باتیں اس دور میں تحقیق تفتیش کرنے والے اداروں سے کی تھی، اور ہمیں معلوم تھا کہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اور آج بھی ہمیں علم ہے کہ ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا. یہ نتیجہ نکلے گا، کب نکلے گا؟ اس روز جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، جب راز کھلیں گے تب یہ نتیجہ نکلے گا. جو آپ اگر ویڈیو دیکھیں علامہ شہید کی جلسہ کا دیکھیں، ان کے سامنے مجمع ہے، لمبا بازار ہے، اس میں کرسیاں لگی ہیں، بائیں طرف پارک ہے، چھوٹا سا پارک. وہاں پہ پولیس والوں کی گاڑی کھڑی تھی اور پولیس آفیسرز بھی تھے. اور علامہ شہید کے جلسے میں یہ نہیں تھا کہ مقامی تھانہ نہیں آیا ہوا تھا، بالکل ایسی بات نہیں. مقامی پولیس نہیں تھی، بلکہ اعلیٰ پولیس افسران بھی آئے ہوئے تھے اور ان کی گاڑیاں بھی آئی تھی. علامہ شہید کی تقریر کے دوران کچھ وقت، چند منٹوں کے بعد، وہ پولیس والے، ان کی وین، ان کی گاڑیاں پیچھے کر دی گئی تھی، کیونکہ آفیسر نے کہا ذرا پیچھے پیچھے ہوتا ہو. اسی طرف سے گلدان آیا، اسی طرف پولیس والوں کو علامہ شہید کی تقریر کے دوران پیچھے کر دیا گیا. جب بم پھٹا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی سنائی بات بالکل نہیں ہے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بم پھٹنے کے بعد ہم لوگ سٹیج کی طرف بھاگے ہیں، سٹیج پہ پہنچے ہیں، اور ادھر سے پولیس والے بھی ادھر بھاگے ہیں. اور سب سے پہلا کام لوگوں نے کیا کیا، جو ویڈیو بن رہی تھی اس ویڈیو کو انہوں نے نکالا کیمرے سے، وہ کیمرہ انہوں نے ضبط کیا. آخر ان لوگوں کو اس طرح کا ایسی کیا جلدی تھی. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو پولیس افسران تھے انہیں
کس چیز کا اندازہ تھا. انہیں بتایا گیا تھا یار کہ یہاں پہ یہ بلاسٹ ہونا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتے, عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں اس طرح کے اس لیول پہ کی جائیں. لیکن کچھ نہ کچھ ہدایت جاری کر دی جاتی ہے کہ آپ نے سیکورٹی میں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو بہرحال جو چیزیں میں نے دیکھی وہ ہم نے بیان کی. بعد میں تحقیق تفتیش کرنے والے اداروں کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں بیان کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ایک صاحب بڑے پولیس افسر سے ان کے پاس گئے, کہنے لگے جی ہم تو جو بھی تفتیش کرنی تھی تحقیق کرنی تھی کر لی, آخر تک جو کھرا ہے وہ جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ ہم خود نہیں جا سکتے. مگر انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے اس وقت کی حکومت کی طرف اشارہ کیا پولیس افسر نے کہ ہم تحقیق کرتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, اور ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے, ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو کیس ہے اس میں ہمیں جو اندازہ ہو گیا, ہمیں اندازہ ہے, تو وہاں پہ ہم نہیں جا سکتے. یہ علامہ شہید کے حوالے سے جو میں نے جلسے میں دیکھا تھا جب بم پھٹا, پھر زخمیوں کو ہاسپٹل لے کے گئے, پولیس والوں کی جو موومنٹ تھی, تو یہ تھوڑا سا بم دھماکے کے وقت سٹیج کا احوال تھا. کافی لمبی بات نہیں ہے اور نشست بہت طویل ہو جائے گی, اس لیے میں اسی پہ فی الحال یہ سٹیج کے حوالے سے, بم دھماکے کے حوالے سے اکتفا کر لو. اچھا سر یہ بتائیں کہ وہ عبدالقدیر خاموش صاحب جی وہ اسٹیج پر تھے, تو وہ اس واقعے سے پہلے چلے گئے, تو ان کا کوئی اس والے سے کیا؟ یہ بس میں یہی کہوں گا کہ کچھ راز اس دن کھلیں گے جس دن انسان کی زبان خاموش ہوگی, ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. یوم تبلی السرائر والی بات ہے. تو علامہ شہید کے جلسے میں جو بم دھماکہ ہوا, اس کے جو اصل مجرم ہے یہ بھی تب پتہ چلے گا. اور قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کی جلسہ گاہ میں آمد, ہمارے ساتھ سٹیج لگوانا, جلسہ گاہ کا انتظام دیکھنا, اور پھر واپس چلے جانا جلسہ شروع ہونے سے پہلے, علامہ شہید کی تقریر سے پہلے نکل جانا اور پھر واپس جلسہ گاہ میں نہ آنا. اس پہ جو سوال اٹھے, جن لوگوں نے سوال اٹھائے, کیوں اٹھائے, یہ جواب ان کو دینا پڑے گا, ضرور دینا پڑے گا. آج نہ دیں, بہت وقت بیت چکا, کئی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. آج نہ دے, کل کو تو دینا ہوگا ان کو جواب. اخبارات میں اشتہار چھپے کہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کو چیک کیا جائے, پھر یہ تک چھپے کہ یہی ہمارے مجرم ہے. یار علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے اتنا بڑا سازش ہوئی, اتنا بڑا دھماکہ ہوا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یوتھ فورس کے جو سیکریٹری ہیں قاضی عبدالقدیر خاموش, جو ان کے بچوں کی طرح تھے, آپ ان کو پکڑو. عجیب بات ہے. اس کی وجہ کیا تھی میں یہ بعد میں بتاؤں گا کہ قاضی صاحب کیوں گئے, لیکن وجہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کو نامینیٹ کرنے کی یہ تھی کہ اس دور میں ہمارے جو جمعیت اہل حدیث تھی علامہ شہید کی, اس کی مجلس شورا عاملہ وغیرہ کے اجلاسوں میں باقاعدہ قرارداد پاس ہوئی جس میں اس وقت کی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. 30 اکتوبر 1988 موچی دروازے میں جلسہ ہوا. 30 اکتوبر 1987 علامہ شہید کی شہادت کے بعد موچی دروازے میں جلسہ ہوا. اس وقت کی جمعیت کے ناظم اعلیٰ نے میاں نواز شریف صاحب کو مخاطب ہو کے کہا, آج بھی اگر کوئی کھوجی طبیعت والا اس جلسے کی ویڈیو نکال لے مل جائے گی. ناظم اعلیٰ صاحب فرمانے لگے کہ تیرے چہرے کی لالی میں ہمارے شہداء کے خون کا رنگ ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. تو میں میاں صاحب کو انہوں نے اشارہ کیا, یہ بعد میں ہمارے اتحاد ہو گئے اور میاں صاحب کے اتحادی بن گئے. خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, بالکل بھی نہیں جا رہا, نہ اس کو ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کس وجہ سے اتحادی ہوئے, کہ چھوڑے, یہ الگ بات ہے. اس کا اس جلسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست ہوتی ہے, ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, ہر لیڈر ہر جماعت اپنے حالات واقعات کے مطابق اپنے لیے پالیسی ترتیب دیتی ہے. بعد میں جو جماعت نے مناسب سمجھا کہ میاں صاحب سے اتحاد کر لیا جائے, انہوں نے اس وقت اتحاد کر لیا. اس سے پہلے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے بم دھماکے میں میاں صاحب کو نام لیا جائے, انہوں نے نام لے لیا. یہ وقت کی بات, ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو جو قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب
का जलसा गाह में आना और फिर चले जाना, जिसे कहा गया कि बड़ा ये पूरा सराद मामला था, ये बिल्कुल भी पूरा सराद नहीं था। मैंने इससे कुछ साल पहले फेसबुक पे उस जलसे की सारी रुदात लिखी है, इंशाल्लाह जल्द ही अब छाप दूंगा। उसमें मैंने ये सारा किस्सा बयान किया है। काजी अब्दुल कदीर खामोश के मामू हाजी रहमतुल्लाह थे, वो उनके ससुर भी थे। अल्लामा शहीद के हाजी रहमतुल्लाह बड़े मोतमिद साथियों में से थे केपीके के। उस वक़्त सूबा सरहद था। सूबा सरहद में अल्लामा शहीद का हाजी रहमतुल्लाह साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और फिर उसके बाद काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब का उनसे रिश्ता था। फिर अल्लामा साहब के वालिद साहब हाजी ज़हूर इलाही, उनका हाजी रहमतुल्लाह साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, यानी ये मुख्तलिफ जिहतें थी। अब हाजी रहमतुल्लाह मरहूम उन दिनों लाहौर में मेयो हॉस्पिटल में दाखिल थे, बीमार थे, एडमिट थे, ज़िंदगी मौत की कशमकश थी। काजी साहब की शादी हो चुकी हुई थी उस वक़्त काजी साहब की तरफ। अब काजी अब्दुल कदीर खामोश सगे मामू और अपने ससुर को छोड़ के जलसे में आ रहे हैं और हाजी साहब के जो बच्चे थे, उनके साथ जो उनके अटेंडेंट थे, वो लोग पेशावर से आए हुए थे और लाहौर एमएओ कॉलेज के पास उन दिनों एक आमिर होटल होता था, वहाँ पे वो लोग रुके हुए थे। यानी मैं इतनी छोटी-छोटी बात आपको बता रहा हूँ, ताकि कल को ये बातें वाज़ेह और नुमाया और तारीख का हिस्सा बन जाए। तो वो लोग आमिर होटल में रुके हुए थे। हाजी साहब मेयो हॉस्पिटल में दाखिल थे। काजी अब्दुल कदीर खामोश जलसा गाह में आए हुए थे। मोबाइल का दौर नहीं था। किसी ज़रिए काजी साहब को इत्तला मिली कि हाजी साहब की तबीयत ख़राब है, ज़रा हॉस्पिटल चक्कर लगा लें। काजी साहब वो जो कुर्सी हम लगा रहे थे, स्टेज तैयार कर रहे थे, जलसागाह का मामला देखा जा रहा था, वो भी साथ-साथ देख रहे थे। हम जूनियर थे, वो सीनियर थे, तो बता रहे थे कैसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इंतज़ामात में शरीक थे। वो कहने लगे मैं ज़रा यार हॉस्पिटल का चक्कर लगाऊँ, मामा जी को देखूँ और फिर मैं आ रहा हूँ। ये कह के वो चली गए हॉस्पिटल। अब खुदा की करनी ये हुई कि हाजी रहमतुल्लाह साहब की वफ़ात हो गई। हम जलसागाह में मसरूफ़ है, जलसे में मसरूफ़, काजी साहब नहीं आए। हमें शायद ख़्याल भी नहीं आया कि वो क्यों नहीं आए, लेकिन जिनको ख़्याल आना था वो बाद में उनको ख़्याल आ गया कि वो क्यों नहीं आए। अब वो अपने मामा जी की तदफ़ीन में मसरूफ़ है, उनकी वफ़ात हो गई है, हॉस्पिटल गए हैं। अब जो उनके घर में तो उनका बुज़ुर्ग फ़ौत हुआ है, वहाँ पर तो एक कोहराम की कैफ़ियत थी, एक गम की कैफ़ियत थी। अब वो लोग उसमें मसरूफ़ हो गए और काज़ी साहब ने इस बीच में देखें, उन्होंने अल्लामा शहीद को इत्तला कर दी कि जी इस तरह मामू जी फ़ौत हो गए हैं। अल्लामा शहीद अभी हमारे जलसे में नहीं आए। काज़ी साहब ने फ़ोन किया शादमान उनके घर और इत्तला की कि आप इस तरह मामू जी की वफ़ात हुई है और अल्लामा शहीद कहने लगे कि कल रात जलसा है, जलसे से फ़ारिग होने के बाद रात टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सुबह तुमने ये टाइम रखा है जनाज़े का और मैं खुद आके जनाज़ा पढ़ाऊँगा। जबकि याद रखें अल्लामा शहीद अमूमन जनाज़ा वगैरह नहीं पढ़ाते थे, कम पढ़ाते, ना होने के बराबर। लेकिन हाजी रहमतुल्लाह साहब से उनका इतना गहरा ताल्लुक़ था कि वो हाजी साहब को काज़ी साहब को कह रहे हैं कि तुम अब जलसे में ना आओ, अपने देखो मामू जी की मैयत लेके जाने का इंतज़ाम करो और मैयत जानी थी गुजरात है, काज़ी साहब का जो गाँव था वहाँ पे जानी थी। तुम मैयत गाँव लेके जाओ और पहुँचो वहाँ पे, सुबह मैं आऊँगा और मैंने खुद जनाज़ा पढ़ाना है। ये प्रोग्राम बन रहा है। बहुत यार दोस्तों ने कह दिया कि पता नहीं वो क्यों नहीं आए, वो वहाँ से चले गए हैं, उनको चेक किया जाए। यानी कि आपके नज़दीक सरासर ये काज़ी साहब के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम में मुलव्वस किया जा रहा। बहुत बड़ा झूठ, हाँ। बहुत बड़ा झूठ, बहुत ही बड़ा झूठ। अगर काज़ी अब्दुल कदीर खामोश साहब उस दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक कर ना होते, तो ये झूठ कभी भी ना बोला जाता। अच्छा, आपके नज़दीक जब ये धमाका हुआ, फ़ौरी कोई ख़्याल आता है कि ज़हन में आता है कि ये फलाँ बंदे का काम हो सकता है, फलाँ का काम हो, कोई चंद कोई नाम ज़हन में उन दिनों अल्लामा शहीद की शरीयत बिल के हवाले से बड़ी शदीद बहस चल रही थी शरीयत महाज वालों के साथ। और शरीयत महाज अगरचे उसमें कई एक जमातें थी, लेकिन सबसे मुतहर्रिक कुव्वत जमात इस्लामी थी। काजी हुसैन अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह वो थे। तो जो नौजवान थे गरम खून, फौरी तौर पे उनके ज़हन में आया कि यार हो ना हो
یہ شریعت مل والوں کا کام ہے. اب ہم سوچتے ہیں اتنا وقت گزر چکا ہے تو اس کو شاید یہ ایک جذباتی بات تھی. اور اس وقت ساتھ ہی دوسرا جو سب سے زیادہ جو متحرک ذہن میں تھا، سب سے اس کا محرک، اور اس وقت جو سب سے زیادہ اس کا محرک تھا، وہ خیالات میں ذہن میں آتا تھا، وہ 9 منٹ تھے. 9 منٹ سے مراد جنرل ضیاء الحق کی حکومت پاکستان نہیں، جنرل ضیاء الحق کی شخصیت. علامہ شہید ان سے شدید ترین مخالفت تھی، بلکہ علامہ شہید کو ان کے استاذ شیخ ابن باز اور بعض عرب اکابرین کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ضیاء الحق صاحب تو پاکستان میں نفاذ اسلام چاہتے ہیں، لیکن اس میں بڑی رکاوٹ آپ ہے. یہ علامہ شہید کے بارے میں کہا گیا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب کویت سے آئے تو اس وقت انہیں وہاں پہ بھی انہی باتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر کچھ اخبارات کی کٹنگ ہم نے تیار کی، میں بھی ان میں شامل تھا، حالانکہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، لیکن تب سے متحرک تو تھے نا، ایک شعور تھا جماعتی طور پہ. والد صاحب کا علامہ سے شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جو گہرا تعلق تھا، ایک تربیت تھی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جو اخبارات کی کٹنگ تیار کی تھی جو کویت بھیجی گئی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں نفاذ اسلام کی راہ میں جنرل ضیاء الحق صاحب خود رکاوٹ ہے، علامہ احسان علیہ ظہیر شہید اس میں رکاوٹ نہیں ہے. یعنی کہ علامہ صاحب کا اور جنرل ضیاء الحق صاحب کا، یعنی ان کا آپس میں تنازع بن چکا تھا. اصل نتیجہ یہ نکلا جس ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، امت کا اس میں کوئی جی آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل ایسے تھا کہ علامہ شہید اصل میں ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ اسلام کے ایک علم بردار تھے. لبرل قوتیں، بائیں بازو کی طاقتیں اور جو اسلام بیزار قوتیں ان سے تو بیزار تھیں ہی، لیکن 10 سال کے طویل عرصے میں ضیاء الحق صاحب سوائے زبانی جمع خرچ کے اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکے اسلام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے. اس وجہ سے جب ان کے جو ناقدین تھے ان میں نمایاں نام جب علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کا آیا تو پھر قدرتی بات ہے انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے. پھر ان کا مشہور قصہ ہے کہ بیت اللہ کے سہن میں جب ضیاء صاحب کی علامہ شہید سے ملاقات ہوئی، اور ابتدا میں جب ضیاء صاحب نے یہ ماشاء اللہ لگایا تو ان کے اس وقت علامہ شہید سے اچھے مراسم بن گئے تھے، جو کہ بعد میں جب علامہ شہید نے دیکھا کہ یہ تو سوائے زبانی جمع خرچ کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نفاذ اسلام کے لیے، نہیں. تو پھر وہ دوریاں پیدا ہو گئی. خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے، علیحدہ گفتگو کا موضوع ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کہ وہ جو واقعہ یہ سارا ہوا اس کے اندر کتنے افراد جو ہے وہ انہوں نے شہادت نوش فرمائی، اور کتنے لوگ زخمی ہوئے، اس حوالے سے کوئی؟ کافی سارے افراد تھے، جو 20 افراد تھے جو زخمی ہوئے، جبکہ موقع پہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا تھا. اچھا. ہاسپٹل پہنچ کے باری باری جس کا وقت آیا گزرتا گیا. محمد خان نجیب مرحوم جب ہاسپٹل گئے ہیں، مجھے اب بھی یاد ہے میں نے دیکھا وہاں پہ محمد خان نجیب شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا اسٹریچر آ رہا ہے اور انہیں آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرنے لگے تھے آئی سی یو سے. اور محمد خان نجیب بڑی تکلیف میں تھے اور جسم ان کا اپنے وہ بیڈ سے اچھل رہا تھا، وہ اور انہیں پکڑا ہوا تھا، تکلیف میں تھے وہ. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب کا میت آئی، مفتی عبید اللہ فیف رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ تھے. ایک میت گزر رہی ہے، انہوں نے روکا، اٹھے، دیکھا، کپڑا ہٹا کے اور انا للہ پڑھا، اور مجھے مفتی عبید اللہ فیف نے اپنے ساتھ لگا لیا. میرے والد صاحب کو بڑے اچھے دوستوں میں سے مفتی صاحب چنیا والی مسجد کے مفتی تھے. علامہ شہید سے بڑا گہرا تعلق تھا، پیار تھا بہت زیادہ علامہ شہید سے، ہم عمر بھی تھے. تو مفتی صاحب نے مجھے اپنے ساتھ لگایا. میں نے پوچھا، کہنے لگے یہ تمہارے ابا جی کی میت تھی. مجھے یقین نہ آیا. میں نے وہ دیکھا، کپڑا اٹھا کے میں پہچانا نا. اصل میں
یہ بات نہیں تھی کہ ان کے چہرے کو کچھ ہوا تھا اور پہچاننا مشکل تھا، ایسی بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا ان کی وفات کا. نہ کبھی سوچا تھا کہ اپنے والد گرامی کو اس حال میں بھی دیکھیں گے، کہ ان کی میت دیکھیں گے. پہچاننے سے انکار کر دیا. پھر میں نے ان کے پاؤں کی طرف دیکھا اور ان کے جو ناخن تھے، مجھے اسی ٹائم دماغ کی کھڑکی کھل گئی کہ یہ تو میرے والد صاحب ہیں. میرے والد صاحب آخری دنوں بیمار چل رہے تھے، انہیں میں دبایا کرتا تھا. تو جب میں نے اپنے والد کے قدموں کو دیکھا پھر میں وہیں پہ بیٹھ گیا. یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدید ترین مجروح تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا شمشاد صوفی رحمۃ اللہ علیہ بم دھماکے کے اگلے روز ہمارے گھر میں آئے اور وہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یزدانی کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں مخصوص لہجے میں کہہ رہے ہیں، بھائی یزدانی کا جو حال ہے، جو چیزیں اس کی ڈیمیج ہوئی ہیں، اگر تو وہ چیزیں اس کے اندر نئی سرے سے ڈال دی جائیں تو وہ بچے گا. تو یزدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اگلے روز وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. محمد خان نجیب میرے والد صاحب، شیخ احسان الحق صدر جلسہ تھے، بڑے ہمارے محترم بزرگ تھے. وہ بھی جلسہ اللہ تعالیٰ کو بھی پیارے ہوئے. سامعین میں بھی کچھ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حضور جن کی حاضری لگ گئی. اس طرح دو افراد جو ویڈیو بنا رہے تھے، مرحوم سلیم ایک ان کے برادر نسبتی تھے، وہ بھی شاید وہ ایٹ دا اسپاٹ فوت ہوئے تھے، ہاسپٹل میں جا کے نہیں، وہ وہیں پہ فوت ہوئے تھے. اسٹیج پہ کافی سارے لوگ تھے جو زخمی ہوئے اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کو خراش تک بھی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. علامہ شریف کے دائیں طرف ان کے ماموں حاجی صادق سیٹھی بیٹھے تھے، کہتے ہوتے تھے کہ میں ان کی اوٹ میں تھا تو میں بچ گیا، یوں سمجھو کہ انہوں نے اپنی قربانی دے کے مجھے بچا لیا. تو یہ منظر تھا. ادھر شیخ نعیم بادشاہ صاحب اور اسی طرح ہاں نعیم بادشاہ صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ. روڑی صاحب، رانا شفیق صاحب تو اسٹیج سیکرٹری تھے. رانا شفیق صاحب نے آپ آج ویڈیو دیکھیں، انہوں نے بہت عمدہ انداز میں کمپیئرنگ کی. ویسے بھی ان کا جو لہجہ، جو انداز، بہت اچھا انداز تھا. تو انہوں نے پھر علامہ شہید کی حبیب جالب کے اشعار پڑھتے ہوئے جو کمپیئرنگ کی اور ان کو جو دعوت سخن دی، بہت عمدہ امپریسو. تو رانا شفیق بہت شدید زخمی ہوئے، شدید زخمی، صرف آنکھ ضائع نہیں ہوئی، بہت مجروح تھے. اس دور کی تصویریں موجود ہیں اور میں ہاسپٹل رانا شفیق صاحب کے پاس جایا کرتا تھا، میو ہاسپٹل، بم دھماکے کے بعد بھی کچھ دنوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی. نعیم بادشاہ صاحب وہ بھی بڑے شدید مجروح ہوئے، آنکھ ضائع ہوئی ان کی اور کافی سارے زخم آئے. ہمارے خاندان کے کتنے ہی تو افراد تھے. میرے تایا کے بیٹے عبدالغفور، ان کی آنکھ ضائع ہوئی، اور بھی میرے رشتے دار جو اسٹیج پہ تھے مجروح ہوئے، کافی زخمی ہوئے. جی تو بات کو اب اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ آج کا جو ہم نے جتنا بھی پروگرام کیا، اس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کیا کہ قلعہ لچھمن سنگھ کا واقعہ جو کہ 23 مارچ 1987 کو پیش آیا، اس کے بارے میں ایک اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا یا شاید پنجاب کا یہ پہلا بم دھماکہ تھا جس کے اندر ایسا کسی پروگرام کے اندر جب دھماکہ ہوا تھا. یہ بھی کوئی صورتحال؟ جی ایسا ہی ہے. تو یہ ایک پبلک میٹنگ، پبلک پروگرام، جلسہ عام میں یہ پہلا بم دھماکہ تھا. اس کے بعد تو چل یہ سلسلہ شروع ہوا، بڑے بڑے خوفناک حادثے ہوئے. لیکن میں یہ نہیں کہتا یہ سارے دھماکے ایک ہی کڑی کے ہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. علامہ شہید کا دھماکہ یہ اور نوعیت کا دھماکہ تھا. اس کے محرک اور بعد میں جو خودکش حملے ہوئے ہیں وہ بالکل مختلف معاملات ہیں. لیکن ویسے بطور دھماکہ یہ پہلا دھماکہ تھا کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی ہے.
ایک آخری سوال اس حوالے سے آج کے پروگرام کا، وہ یہ کہ یہ دھماکہ ہو گیا، واقعہ سارا ہو گیا، بعد میں اس کیس کی پیروائی کس نے کی اور کس نے اس سارے نظام کو پھر ہینڈل کیا، اور اس کا کوئی نتیجہ نکلا یا نہ نکلا، اس حوالے سے آپ briefing دیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال تفصیل طلب ہے اور ایک لمبی نشست کا متقاضی ہے۔ اگر آپ کے سوال کا میں سچ جواب دوں کہ جس کا شاید میں بھی متحمل نہ ہوں، تو بہت ساری پیشانیاں شکن آلود ہوں گی، طبیعتیں مقدر ہوں گی، اور جو لوگ اب سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی ہے کہ کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں، تو بھائی مجھے تو آپ کے سوال کا سچ جواب دینے میں اپنی عزت اور اپنی ناموس خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کے سوال کا یہ جواب نہیں دوں گا کہ ان کے سانحے کے بعد احتجاجی تحریک کے کیا خد و خال تھے، کس نے کیا کردار ادا کیا، کس نے کیا جد و جہد کی، مثبت تھی یا منفی تھی، ماریں کس نے کھائیں، کیوں کھائیں۔ باقی مجھے اتنا یاد ہے اور میں بھولوں گا کبھی بھی نہیں کہ میں بھی جیل گیا تھا۔ علامہ شہید کے حادثے کے بعد احتجاجی تحریک میں بھی جیل گیا تھا، اور 10-12 دن ہی رہے تھے کیونکہ سیاسی قید تھی اور کافی سارے ہم لوگ تھے۔ حافظ انور ساجد مرحوم تھے، قاضی عبدالقدیر خاموش تھے، میرے بڑے بھائی تائزہ بھائی عبدالمجید شاکر وہ تھے، میں بھی تھا۔ میں تو چھوٹا سا تھا نا، لیکن وہی بات کہ باز نہیں آتے تھے شرارتوں سے، تو اس کا نتیجہ کہ جیل بھوگتی۔ خیر، تو آپ کا جو سوال ہے اس کا تو جواب میں بول کر رہا ہوں۔ چلیں یہ آپ بتا دیں کہ کیا اس واقعے کے بعد وہاں پر جماعت کا کوئی پروگرام ہوا یا کسی نے کوئی دوبارہ کوئی ایسی ترتیب دی؟ جی وہاں پہ اگلے سال بھی پروگرام ہوا، اور دلچسپ بات یہ کہ ہمیں بڑے فتوے سننے پڑے کہ یہ برسی منا رہے ہیں، یہ وہابی کیسے ہیں، یہ تو برسی منا رہے ہیں علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کی۔ کچھ لوگ تو بڑے اخلاص سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ پروگرام نہ کریں، یہ برسی کی شکل ہے۔ حضرت حافظ صلاح یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت محترم بزرگ تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی، لیکن واللہ وہ اخلاص کا پیکر تھے، وہ تو ہمیں ہمارے بزرگ تھے، سمجھانے کے لیے انہوں نے بات کی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ان کی طبیعتوں میں گھٹن پائی جاتی تھی، اور ہم بھی جذباتی تھے، ہم نے پروگرام کیا، اگلے برس کیا، اس کے بعد بھی کیے۔ پھر قدرتی بات ہے، ہر بندہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے، جذبات کی وہ کیفیت نہیں رہتی، حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ البتہ چند سال پہلے وہاں پہ برادر عزیز معتصم الہی ظہیر نے پروگرام کیا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے، بڑا جاندار پروگرام تھا ماشاءاللہ۔ پروفیسر ساجد میر صاحب ان کی بھی تقریر ہوئی تھی، اور بھی دیگر افراد تھے وہاں پہ، انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا، میں نے وہاں پہ بھی اس جلسے کی روداد کچھ بیان کی تھی، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ تو ایک تھوڑی سی گفتگو ہے، ایسے 10 پروگرام بھی ہوں تو وہ جلسے کی روداد ختم نہ ہو۔ تو وہ بڑا اچھا پروگرام تھا جو وہ پروگرام میں تو میں بھی شریک تھا، تو علامہ محسن علی ظہیر صاحب نے اور جناب ڈاکٹر بابر فروغ رحمی صاحب کی، انہوں نے مل کے جو پروگرام ترتیب دیا، اس میں تو لوگوں کا جذبہ ہی دیکھنے والا تھا۔ لوگوں اور بالخصوص جب آپ نے گفتگو کی، رانا شفیق خان فصوری صاحب نے جب گفتگو کی، اور جو وہاں پہ کلپ چلا، اس وقت میں نے خود دیکھا کہ لوگوں کے جو ہے نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے روتے ہوئے، یعنی جی رانا شفیق صاحب تو جلسے میں بم دھماکے کے شدید مجروحین میں تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ انہوں نے تو جلسہ سارا دیکھا تھا کہ کیا کچھ ہوا، تو قدرتی بات ہے جب انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا تو لوگوں کے جذبات تو پھر یہی تھے، لوگ رو رہے تھے۔ اور آج بھی آپ یقین کیجئے پاکستان میں اہل حدیث کی تاریخ میں جو عزت، جو محبت، جو چاہت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے حصے میں آئی ہے، یہ کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آئی، اس لیے کہ علامہ شہید نے اپنا خون اس جماعت کو دیا۔ وہ بڑے ذہین فتین تھے، انہوں نے پتا تھا، اندازہ تھا، بخوبی اندازہ تھا کہ میرا کیا انجام ہونا ہے، میری موت فطری موت نہیں ہونی، میری غیر فطری حادثاتی موت ہونی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ میں جو چومکھی لڑائی اللہ اور اللہ کے رسول کے
یہ لڑ رہا ہوں اس کا یہی انجام ہے. انہیں اندازہ تھا اپنی شہادت کا، تو اس لیے اس قوم نے ان کو بڑی محبت دی. آج بھی آپ علامہ شہید کے نام پہ جلسہ کریں، لوگ آتے ہیں. اس چوک میں دوبارہ بات کہوں گا کہ جو آخری جلسہ ہوا ہے جو مرکزی جمعیت کی طرف سے ہوا، یہ معتصم الہی ظہیر بھائی نے جس کے انتظام سے آپ نے بتایا، بابر فروخ رحیمی بھی یعنی ان دونوں ساتھیوں نے جو کیا، یا جو بھی اہل حدیث یوز فورس کے جو افراد تھے جنہوں نے وہ جلسہ کیا جس میں مجھے بھی بلایا تھا، وہ بڑا عالیشان جلسہ تھا، بہت اچھا جلسہ تھا. اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی اپنے شہیدوں سے یادیں تازہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کتاب و سنت کی خاطر قربانی دی. ہم بھی موقع ملے تو کسی قربانی سے دریغ نہ کریں. جی تو ناظرین، آج کا پروگرام کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں القمر ٹی وی، اور انشاءاللہ اب تک ایسے پروگرام اور علامہ صاحب کے بارے میں بھی مزید پروگرام آپ تک ہم پہنچائیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.